विश और वहाज का हर दिन ईद था तो हर रात शब बारात। वो एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो गए थे। वो कौन सी जगह थी जो उसने विश को ना घुमाई हो। वो 1 महीने से वर्ल्ड टूर पर थे और 1 दिन पहले ही वापस लौटे थे। वहाज थोड़ी देर के लिए भी विश को खुद से दूर ना करता, जबकि विश खुद उसकी आदी हो गई थी। वो उस 1.5 माह में खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी, जिसे इतने प्यारे और मुखलिस शोहर का साथ मुयस्सर था। आज भी विश लाल रंग की ड्रेस में वहाज की फरमाइश पर रेड लिपस्टिक लगाए वहाज का दिल धड़का गई थी। वो उसे जितना देखता उतना कम था। उसका दिल ही नहीं भरता था उसे देखते। आज भी वो लोग डिनर करने रेस्टोरेंट गए थे। वापसी पर भी वहाज का ध्यान विश पर ही था। वजी, प्लीज सही से ड्राइव करो, मुझे घर जाकर देख लेना। तो वो खिलखिला कर हंस दिया। क्या करूं यार, तुम्हें देखते दिल ही नहीं भरता। दिल करता है कि आखिरी सांस तक तुम्हें देखता रहूं। उसके लहजे में हसरत थी। वजी, विश तड़प कर चीखी। वजी, मैं नाराज हो जाऊंगी, कभी तो सोच कर बोला करो। वहाज ने उसके फूले गालों वाला मासूम सा खफकी भरा चेहरा हमेशा के लिए अपनी नजरों में कैद कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, विश चीखी, वहाज सामने देखो। जैसे ही वहाज ने सामने देखा, एक ट्रक उनके करीब आ चुका था और गाड़ी को जोरदार झटके से हिट करते हुए चला गया। वहाज ने देखने में देर कर दी थी। गाड़ी हिट होने की वजह से कलाबाजियां खाते कच्चे रास्ते पर जा गिरी। गाड़ी के शीशे बुरी तरह टूट चुके थे, जबकि गाड़ी से धुआं निकल रहा था। जख्मी विश ने होश खोने से पहले वहाज को खून में लुथड़े नम आंखों से देखा। कुछ बोलने के लिए उसके लब फड़फड़ाए, मगर उसे लगा कि लबों से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही हो और उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूबता चला गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। धुंध छटी और आंखें देखने के काबिल हुई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहाज कहीं नजर ना आया। साथ ही उसके जहन में झमाका हुआ और वहाज का खून आलूद वजूद याद आया। वो झटके से उठी तो पूरे जिस्म में दर्द की लहरें सरायत कर गईं। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो ड्रिप लगे हाथ से खून बह रहा था, जबकि दूसरा हाथ भी पट्टियों में जकड़ा था। उसने बामुश्किल अपनी ड्रिप खींची। अंदर दाखिल होती नर्स और उसके वालिद उसकी हालत देखकर उसकी तरफ लपके। विश, ये क्या कर रही हो बेटा? बाबा वहाज, बाबा वहाज कहाँ है? उसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। नर्स उसे दोबारा लेटाने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसका हाथ झटकने लगी। बेटा तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे वजी से मिलना है, वो चटपटाने लगी। इसकी जिद पर उन्होंने हथियार डाल दिए और नर्स की मदद से उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले गए, जहां अंदर वहाज पट्टियों में जकड़ा था। बाहर उसके ताया ताई भी रो रहे थे, जबकि उसके भाई भाभियां और अम्मी भी उन्हें दिलासा दे रहे थे। उसके वहां आने पर सबकी निगाह उस पर ठहर गई। वो बमुश्किल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे में लगे छोटे शीशे से वहाज को देखने लगी। विश सोच रही थी कि कब कौन सा फैसला जिंदगी का कौन सा नया मोड़ ले और उन खूबसूरत पलों को यादों में बदल दे, ये कोई नहीं जानता। और यही विश के साथ भी हुआ था। विश का दिल वहाज को इस हालत में देखकर किरची किरची हो रहा था। वो दिल ही दिल में वहाज से मुखातिब हुई। तुम तो मेरे साथ में वादियों से गुजर रहे थे, ना किसी बेखौफ प्रिंस की तरह जो हमें खुशियों की तरफ ले जाएं। फिर कहाँ है वो वादी, कहाँ गए वो परिंदे? हम तो साथ जीना चाहते थे ना। याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर? इतना सोचते ही विश जब्त खोती फूट फूट कर रो दी। वजी, वजी, विश शीशे के पार उस वजूद को पुकारने लगी कि शायद वो उसकी पुकार सुनकर दौड़ा चला आए जैसे पहले आता था। फिक्र मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाप ने उसके सर पर हाथ रखकर दिलासा देते कहा। वहाज, मेरा बच्चा वहाज। उसकी ताई भी अपने लखते जिगर के लिए रो रही थी। दफातन डॉक्टर बाहर आया तो सब उसकी तरफ लपके। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? डॉक्टर ने उनको झमघटा लगाए देखा तो नागवारी से पूछा। डॉक्टर, अंदर मेरा बेटा है, कैसा है वो? ताया ने कपकपाते लहजे में पूछा। डॉक्टर ने अफसोस से उन्हें देखा। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर पाएंगे। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। उनकी बात पर सब रोने लगे।
विश साकित खड़ी उन्हें देख रही थी। उनके पास टाइम कम है, उन्हें होश आ चुका है, वो आप में से किसी विश से मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विश, उसने जल्दी जल्दी कपकपाते लहजे से कहा। आप चलिए अंदर और आप सब यहीं रुके। पेशेंट की हालत को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। डॉक्टर ने उन सबको अंदर की तरफ बढ़ते देखकर कहा। विश अंदर आई तो वहाज को करीब से पट्टियों में जकड़ा देख उसका दिल 100 टुकड़ों में बटा था। वहाज, वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी। अपनी रूह को नजदीक पाकर वहाज के वजूद में हलचल हुई, उसकी पलकों में जुम्बश हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो विश को अपने सीने से लगा पाया। इतने दर्द के बावजूद भी वो मुस्कुरा दिया। विश, उसकी हल्की सी सरगोशी सुनकर वो सर उठाकर उसे अपनी भीगी आंखों से देखने लगी। रो मत, तुम्हें पता है ना ये आंसू सीधा मेरे दिल पर पड़ते हैं। कमजोर सा बंदा हूं, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसकी मोहब्बत पर वो जोरों से रो दी। आंसू बेमोल होते हैं, उसके चेहरे पर बिखरते चले गए। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल मेरे लिए आबे हयात है। इस 1 महीने में लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। इतनी खुशी मुझे कभी महसूस नहीं हुई जितनी तुम्हारे साथ उन पलों को गुजार कर हुई। उसने बहुत मुश्किल से सांस भरी क्योंकि अब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर उसे बोलना था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा विश, कभी भी नहीं। मैं अपनी हालत अच्छी तरह से जानता हूं, ज्यादा देर जी नहीं पाऊंगा। उसकी बात पर विश ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा और सर नफी में हिलाने लगी। अल्फाज तो जैसे कहीं खो गए थे। नहीं, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। कभी सोचा नहीं था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आने वाली जिंदगी में कभी तुम मेरी यादों को अपनी खुशियों के दरमियान ना आने दोगी। वादा करो मुझसे। विश उसकी बातों का मतलब समझ नफी में सर हिलाने लगी। कभी नहीं, मैं कभी तुम्हें नहीं भुला सकती, ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, ना तुम्हें जाने दूंगी। उसने उसका बाजू पकड़कर बिलक बिलक कर रोते कहा, जिससे उसकी हिचकियां बन गई। तुम छोटे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, मगर अब वादा खिलाफी कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कुछ कर गुजरूंगी, माफ नहीं करूंगी। वह आज दुख से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरी विश इतनी कमजोर नहीं हो सकती। वादा करो मुझसे कि मुझे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ोगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और ये मेरी खुशी भी। वहाज ने नम आंखों से कहा। ये कहते उसका दिल 1000 टुकड़ों में बटा था। वो जानता था कि विश वो विश नहीं रहेगी जो उसके साथ कभी हुआ करती थी। वो पूरा बदल जाएगी, मगर वो उसको कमजोर और लाचार नहीं छोड़ सकता था अपने जाने के बाद भी। और मरते हुए बंदे की तो आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए ना। वो नहीं जानता था कि वो अपने सफाक लफ्जों से उसकी जान निकाल रहा है। उसकी सांसें उखड़ने लगी तो वो डॉक्टर को बुलाने जाने लगी, मगर उसने विश का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, वादा करो मुझसे कि मुझे हमेशा यादों में याद रखोगी, मगर जिंदगी में आगे बढ़ोगी। अगर खुदा ने चाहा तो उस जहां में फिर से मुलाकात जरूर होगी। वहाज ने जख्मी लहजे में कहते हुए आखिरी दफा उसे अपनी आंखों में बसाया और आखिरी हिचकी लेते ही वो इस दारे फानी से कूच कर गया। उसका सर्द हाथ अब भी विश के हाथ में था। विश उसके हाथों पर सर रखे शिद्दत से रो रही थी। उसकी चीखों पुकार सुनकर सब दौड़े चले आए, मगर आगे का मंजर देखकर उन सबके सरों पर छत आ गिरी। वो उन सब लोगों के जिगर का टुकड़ा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था और फिर वहां ना रुकने वाली आहो पुकार का सिलसिला जारी हो चुका था। जमीन पर 3 मौके आए जब उसको लगा कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। पहला तब जब वहाज की मैयत उठाई जा रही थी और ये बर्दाश्त ना करते हुए वो होश से बेगाना हो चुकी थी, मगर वो बच गई। और फिर तब जब उसके ताया ताई ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया कि वो वहाज को खा गई। विश का शिद्दत से मरने का दिल किया, मगर वो जिंदा लाश बनी रही। और आखिरी मर्तबा तब जब उसके वालिदैन उसके गम को सीने से लगाए एक एक्सीडेंट में वफात पा गए। अब तो लगता था कि वो इतनी बुरी है कि मौत भी उसे कबूल नहीं करती। विश ने सर झटका तो माजी से हाल में लौटी और अपने आप को ब्राइडल रूम में बैठा पाया, जहां मौलवी साहिब उसके निकाह के बोल पढ़वा रहे थे।
شاہ نے سوچا تھا کہ وہ راہما کے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ محبت کے روپ میں جو وہ لالچی لڑکی اسے دھوکہ دیتی آئی تھی، اس نے شاہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو چلی تھی جو اندر سے چلاک اور باہر سے بھولپن کا لبادہ اوڑے رہتی ہیں۔ اس لڑکی نے تو اپنے 4 سال کے بچوں تک کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، کوئی دوسرا کبھی اس کے بچوں کو وہ پیار نہیں دے پائے گا جو وہ دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ غلط فہمی تب دور ہوئی جب اس نے بچوں کو ماں کے لیے روتے دیکھا اور ان کی محرومیاں شاہ کا دل چیر گئیں۔ اس نے جو اپنے آپ سے کبھی شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی خواہش کے لیے توڑ دیا تھا اور آپا کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے لگا تھا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محبت جیسی غلطی دوبارہ نہ کرے گا، بلکہ اس لڑکی کو بھی وہ اپنے سے کوسوں دور رکھے گا، کیونکہ وہ یہ شادی صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز پر وہ حال میں لوٹا۔ داؤد شاہ ولد اکرم شاہ، کیا آپ کو مہر وش ولد آغا خان سے سکہ رائج الوقت 20 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس نے کڑوا گھونٹ پی کر 3 دفعہ قبول ہے بول دیا اور ایک انجان لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا، مگر صرف بظاہر۔ مولوی صاحب کی آواز نے اسے حال میں لاپٹخا۔ مہر وش ولد آغا خان، کیا آپ کو داؤد شاہ ولد اکرم شاہ سے سکہ رائج الوقت 20 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ اس کی پتھرائی آنکھوں میں ہلچل ہوئی، بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ بھابھی نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کے اسے وارننگ دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 3 دفعہ قبول ہے بول کے اپنی زندگی کسی اور کے نام کر گئی۔ پہلی دفعہ اس کا دل اس رشتے کے ساتھ بندھا تھا اور آج دوسری مرتبہ بس اس کے مردہ احساسات تھے۔ اس کی رخصتی کب ہوئی، کیسے ہوئی، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے کب کمرے میں پہنچایا گیا، اس سے بھی وہ لا علم تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا نام نہاد شوہر اندر آیا اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا تو وہ بوکھلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے بے رحم سلوک پر اس نے بولنا ضروری سمجھا۔ میری شادی آپ سے صرف بچوں کے لیے ہوئی ہے، سو بہتر ہے کہ آپ انہی تک محدود رہیں، میرے قریب آنے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ داؤد شاہ نے غصے سے اس کو اس کی جگہ باور کراتے کہا۔ اتنی توہین پر پہلے والی مہر وش نے سر اٹھایا تھا اور تمام لحاظ بلائے طاق رکھ کر بولی، یہ بات مجھے آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، میں چلی جاتی کمرے سے، مگر آپ نے تو اپنی تربیت دکھا دی نا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہوئی کہ میں آپ کے قریب آنا چاہوں گی؟ کہیں کہ پرنس ہیں آپ؟ نہ تو مجھے آپ سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کے پاس آنے سے، میں خود آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتی۔ وہ بولی تو ایک بار ہی بولتی چلی گئی۔ داؤد شاہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کہاں لڑکیاں اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی تھی، اور یہ لڑکی کیسے 2 منٹ میں اس کی بے عزتی کر گئی تھی۔ اور تو اور نہ صرف اسے تربیت کا تانا دیا، بلکہ اس کی خوبصورتی جسے پوری بزنس انڈسٹری سراہتی تھی، جبکہ لڑکیاں مرتی تھیں اس پر، وہی خوبصورتی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، وہ تنفن کرتی دروازہ دھاڑ سے بند کرتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنی بے عزتی کو یاد کرتا کلس کر رہ گیا۔ کہاں دیکھی تھی اس نے ایسی لڑکی؟ ایسے لڑکی ٹکر کی ہے؟ دل میں خیال آیا پر دماغ نے فوراً سرزنش کی۔ وہ اپنا بھاری کامدار لہنگا اٹھاتی بمشکل چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھ کر کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر اس بڑے گھر میں کمرہ کہاں ڈھونڈے گی؟ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ یہ مشکل بھی جلد ہی دور ہو گئی جب رضیہ اس گھر کی کام والی اسے حیرت سے دیکھے اس کے پاس چلی آئی۔ بی بی جی آپ یہاں؟ مجھے رہنے کے لیے گیسٹ روم چاہیے، اور میرا بیگ جس میں میرے کپڑے تھے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور اسے گیسٹ روم لے گئی۔ وہیں اس کا لایا ہوا کپڑوں کا بیگ بھی تھا۔ بی بی جی میں کچن میں بچوں کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بلا لیجیے گا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو تمام جھنجھٹوں سے پاک تھی۔ لمبے گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ جب ہی اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا، پھر نئے گھر کا خیال کرتے ہوئے وہ کھانے کا ارادہ ترک کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر پھر وہی پرانی وش نے اندر سر اٹھایا تو تمام شرم سائڈ پر رکھ کر کچن ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہاج نے اسے کافی بدل دیا تھا۔ اس کی سنگت میں وہ اور بھی مضبوط اور نڈر ہو گئی تھی، مگر بھابھیوں نے اس پر جھوٹے الزام لگا کر اپنے ہی بھائیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا، اور جب اپنوں نے ہی اس پر یقین نہیں کیا تو اس نے بھی انہیں اپنے پر یقین دلانا ضروری نہ سمجھا۔
اور ویسے بھی ادھر کون سا بھابیاں تھیں جو اسے کھانے سے منع کرتی؟ یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ کچھ ہی دیر میں کچن ڈھونڈ کے وہ لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کا شوہر اس کی عزت کرے گا تو ہی وہ اس کی عزت کرے گی، نہیں تو وہ کون اور میں کون۔ وش خود پر غور کرتی تو جانتی کہ اس کی چپی کا خول چٹک گیا تھا جو وحاش کی موت کے بعد اس کی ذات پر چڑھا تھا۔ وہ اس عالی شان جیسے محل میں گھوم کر کھانا ہضم کرنے لگی جب ایک کمرے کے پاس سے گزرتے اسے بچوں کی آواز آئی۔ بڑی بھابھی نے اسے داؤد شاہ کے 2 بچوں کے متعلق بتایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ شادی والے دن ہی بتایا تھا، مگر مہروش کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ ان بچوں کی ماں کے چلے جانے کا سن کر اس کو دکھ ہوا تھا۔ جبھی اس نے سوچا کیوں نہ بچوں سے مل لیا جائے، وہ اندر گئی تو دونوں بچے اسے دیکھ چونکے، جبکہ وہ خود ان بچوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ مہروش نے ایان اور ریان کو ان دونوں بچوں کی جگہ دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ خوشی اس بڑے گھر میں کسی اپنے کے ملنے کی تھی، جبکہ حیرت ان دونوں کو یہاں دیکھ کر قسمت کے حسین اتفاق پر ہوئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اتفاق کم اور ان دونوں بچوں کی کارستانی زیادہ تھی۔ ایان اور ریان ماما ماما کہتے اس کی ٹانگوں سے آ لپٹے تو اس نے جھک کر دونوں کو خوشی سے گلے لگایا۔ تم دونوں یہاں؟ اس نے ان دونوں کو اپنے سے الگ کر کے کہا۔ آپ کی شادی ہمارے بابا سے ہوئی ہے، اب آپ ہماری ماما ہیں، ریان نے کہا۔ اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے رپنزل، ایان نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے لاڈ سے کہا تو وہ ان کی محبت پر نم آنکھوں سے ہنستی۔ اللہ نے اسے تنہائی دور کرنے کے لیے ان 2 ننھے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ پوری رات وہ دونوں اسے چپکے رہے اور اسے ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے، جن میں زیادہ تر اس کی تعریفیں، ان کی معصوم خواہشیں اور محرومیاں تھیں، جنہیں سن کر وش کا دل ہول گیا تھا۔ وہ معصوم بچے ماں کے پیار کے لیے کتنا ترسے ہوئے تھے۔ اس نے خود سے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ ان کی تمام خواہشات جو انہوں نے ماں کو لے کر دیکھی ہیں انہیں پورا کرے گی اور اپنی بے پناہ محبت سے ان کی زندگی کے اس خلا کو پر کر دے گی۔ جب صبح داؤد شاہ نیچے ناشتے کی میز پر آیا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ریان بڑے لاڈ سے مہروش کی گود میں بیٹھے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ وش ساتھ ساتھ ایان کو بھی نوالے بنا کر کھلا رہی تھی جو وہ بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ داؤد تو یہ منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ شاید ہی اس کے بچے کبھی اس کی گود میں بیٹھے ہوں یا اس سے یوں فری ہو کر بات کی ہو، مگر وش سے یوں فرینک ہوا دیکھ اسے شدید جیلسی ہوئی۔ مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ بچے تو ہوتے ہی پیار کے بھوکے ہیں، جہاں پیار ملے اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ آپا بھی خاموشی سے ماں اور بچوں کا محبت بھرا مظاہرہ دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہ کو یہ جتا رہی تھی کہ انہوں نے کتنا صحیح فیصلہ کیا، جبکہ شاہ ان کے اشاروں کو نظر انداز کیے ناشتے میں مگن تھا، کیونکہ اس کے نزدیک وش بچوں سے پیار کا دکھاوا کر رہی تھی۔ بھلا کبھی سوتیلی ماں بھی غیر بچوں پر یوں محبت نچھاور کرتی ہے؟ اس نے تنفر سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ آپا بھی گھر جا چکی تھیں، جبکہ ان کی شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ان کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، جبکہ بچے داؤد شاہ سے زیادہ مہروش سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ کبھی مہر سے اپنی کوئی خواہش پوری کراتے تو کبھی کوئی، وہ بھی ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر ان کی ہر فرمائش آنکھوں پر رکھتی۔ داؤد شاہ اکثر اس کی محبت پر حیران ہوتا تھا، کیونکہ اب تک اس نے وش کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھی تھی۔ آج وہ گھر پہنچا تو معمول سے ہٹ کر گھر میں خاموشی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا کیونکہ جب سے مہروش اس گھر میں آئی تھی گھر کی ویرانی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ جب بھی آفس سے لوٹتا تو بچوں کو لاؤنج میں وش کے ساتھ کبھی کھیلتے ہوئے کبھی پڑھاتے ہوئے پاتا۔ آج خاموشی کے باعث اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کمرے میں گیا، بیگ وغیرہ رکھا اور بچوں کی خبر بعد میں لینے کا سوچ کر واش روم فریش ہونے گھس گیا۔ جو ہی وہ فریش ہو کر باہر نکلا، مہروش کو لال رنگ کے لانگ فراک میں نکسک سے تیار ہوئے پایا، جو اس کے پریس کپڑے الماری میں ٹانگ رہی تھی۔ 2 منٹ کے لیے تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو ہی گیا۔ مکمل حسن، حسین سراپا، اور اوپر سے لال رنگ نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شاید ہی اسے لال رنگ کسی پر اتنا اچھا لگا ہو جتنا مہروش پر لگ رہا تھا۔ وہ کھٹکے کی آواز پر پلٹی تو وہ بھی ہوش میں آتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ وہ اب تک اس کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ مہر چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داؤد نے اس پر طنز کے تیر چلائے۔ ویری گڈ،
تم اپنی معصومیت کا چولا اتنی جلدی اتار پھینکو گے، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مہر جو اسے خوشی کی بات بتانے لگی تھی ٹھٹکی اور ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ یقیناً اسے یہ بات بری لگی تھی۔ مطلب بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ ویسے کیا پلان بنایا تم نے؟ میں تو قائل ہو گیا۔ پہلے بچوں کو اپنے قریب کیا، پھر آہستہ آہستہ میرے سارے کام کرنے لگی، اور اب بن ٹھن کر فل تیاری کے ساتھ میرے کمرے میں مجھے امپریس کرنے پہنچ گئی۔ آئی ایم شاکڈ۔ بھائی بہت جلدی نہیں مٹھی میں کر لیا سب کچھ تم نے؟ سوچا ہوگا بچوں کی طرح میں بھی تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنس جاؤں گا اور تمہارے اشاروں پر ناچوں گا۔ داؤد شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ مہر کا اتنے بڑے الزام پر دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ شخص اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ یکدم غصے نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس کی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ آج ہی جانتا تھا اس کا غصہ کتنا سخت ہے اور اسے کنٹرول کرنا بھی وہی جانتا تھا، مگر افسوس اس وقت وہ یہاں تھا ہی نہیں جو اسے پرسکون کرتا۔ وہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہاں نہ ہوتی۔ ساری بات ہونے کی ہی تو تھی، وہ ہوتا تو تب نہ۔ اس سے پہلے کہ داؤد اس پر کوئی اور الزام لگاتا، وہ بولی نہیں پھنکاری تھی۔ بس بس بہت ہو گیا مسٹر داؤد شاہ۔ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میری بچوں سے محبت ایک دکھاوا ہے؟ میری ان سے محبت آپ جیسے لوگ کیا جانے جنہیں محبت کے میم تک کا نہ پتا ہو۔ اس نے طنزیہ سر جھٹکتے کہا تو وہ سٹ پٹایا۔ ایک منٹ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اتنا تیار ہو کر آپ کو رجھانے آئی ہوں؟ آپ ایک سنگ دل انسان جو خود پر ناز کرتے نہیں تھکتا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے حسن کو ہتھیار بنا کر آپ کو رجھاؤں گی؟ I am a wife, not a bloody prostitute۔ اس کے غصے پر وہ بھی ششدر رہ گیا تھا۔ اگر آپ اس دنیا کے آخری آدمی بھی ہوتے تو مہر وش کبھی آپ کی قربت پر تھوکتی بھی نہ۔ اس کی بات نے داؤد شاہ کو سر تا پیر جلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ یو شٹ اپ۔ وش نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے سمجھ کے رکھا ہے عورت ذات کو؟ آپ اس پر طنز کے نشتے چلاتے رہیں گے اور وہ سنتی رہے گی؟ یو آر ہائیلی مسٹیکن مسٹر داؤد شاہ۔ وہ کوئی اور لڑکیاں ہوں گی جو آپ کے پیچھے بھاگتی ہوں گی، مگر میں، اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا، میں مہر وش ہوں۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم میری عزت ہے۔ آئندہ یہ بات سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کی باتوں نے داؤد شاہ کو اندر تک خاک کر ڈالا تھا۔ کہاں لڑکیاں اسے دیکھ آہیں بھرتی تھی اور اس کی اپنی بیوی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات اس کو جلا کے راکھ کر گئی تھی۔ وہ کوئی بات سنے بغیر دروازے کو ہاتھ مارتی باہر چلی گئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ جب ایان اور ریان اس کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ اس نے ایان کو اپنی گود میں بٹھایا جبکہ ریان باپ کی ٹانگ کے ساتھ لگ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسے ہیں میرے چیمپ؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، دونوں چہک کر بولے۔ آپ کو پتہ ہے پاپا، ہم دونوں کا آج رزلٹ تھا اور گیس وٹ، ہماری کیا پوزیشن آئی؟ ایان نے سسپینس پھیلایا، مگر ایان نے بھانڈا فوراً ہی پھوڑ دیا۔ پاپا، ہم دونوں فرسٹ آئے۔ مما نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا تھا اور آج مما نے اور ہم نے مل کر پارٹی بھی کی۔ ماما نے کیک، پیزا اور بہت کچھ بنایا تھا۔ داؤد کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ مہر آج کیوں تیار ہوئی تھی، اور مما آپ کو بلانے بھی آئی تھی ہمارے کہنے پر، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم نے اکیلے ہی پارٹی کر لی۔ ریان کھسیا کر بولا۔ داؤد کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر اس کو کمرے میں موجود پا کر کیا سمجھ بیٹھا تھا اور حقیقت کیا تھی؟ اسے اپنی سوچ پر ملال ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں مہر سے معافی مانگنے کی بابت سوچا۔ داؤد صبح واش روم سے فریش ہو کر آیا تو بیڈ خالی تھا، جہاں روز اسے واش روم سے آنے پر کپڑے تیار ملتے تھے، مگر آج خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جب سے مہر وش آئی تھی اس نے داؤد کی بھی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ وہ پوجے دل سے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے گیا جو آج سے پہلے تک مہر ہی نکال کر رکھتی تھی، مگر آج اسے خود نکالنے پڑ رہے تھے۔ اس کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا، اور وجہ کیا تھی وہ یہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس کی بےتاب نظریں مہر کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ کچن میں گیا تو خالی کچن اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ جہاں آج سے پہلے تک مہر صبح بچوں کا ناشتہ تیار کرتے نظر آتی، وہ باہر نکلا تو دونوں بچے رضیہ کے ساتھ منہ بسوڑتے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ رضیہ انہیں نیچے لا کر ناشتہ کرانے لگی، جس پر انہوں نے 100 طرح کے نخرے کیے، جبکہ ایان نے تو بمشکل 2 نوالے ہی کھائے تھے۔
بچے بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ اسکول چلے گئے، جبکہ داؤد مہروش کے بند دروازے کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو تب بھی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ عام روٹین میں تو وش اور بچے کھلکھلاتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے۔ کمرہ بھی آج کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، حالانکہ وہ بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، پھر بھی اسے اپنے کمرے میں کام کرتے دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب… کیا ہوا رضیہ؟ وہ صاحب جی، میڈم کے بغیر بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کوئی ماں کی طرح دیکھ بھال تو نہیں کر سکتا نا؟ بچے بھی ان سے مانوس ہو چکے ہیں۔ رضیہ نے اسے دبے لفظوں سے وش کی اہمیت بتانی چاہی۔ مہروش کہاں ہے؟ ویسے اس نے اپنی بےتابی چھپاتے ہوئے اپنے لہجے کو سرسری بناتے پوچھا۔ وہ صاحب جی، میڈم کی طبیعت خراب تھی، لیکن انہوں نے صبح اٹھ کر بچوں کا ناشتہ بنا دیا تھا اور کہا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ داؤد کو ایک دم پریشانی نے آن گھیرا، مگر اپنی حالت کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ بچوں کو بھی وہ بمشکل ہی اسکول چھوڑ کر آیا تھا، جنہوں نے ماما ماما کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اب مہر کم ہی اس کے سامنے جاتی۔ داؤد کو یہ بات کھلتی تھی، اب بچوں کے ساتھ بھی وہ کم ہی پائی جاتی۔ بچے اس کی بے توجہی کی وجہ سے کملا کر رہ گئے تھے۔ داؤد الگ پریشان تھا۔ ایان کل سے تیز بخار میں مبتلا تھا۔ داؤد نے سوچ لیا تھا کہ وہ وش سے معافی مانگ لے گا۔ اب بھی وہ ایان کے پاس بیٹھے اسی وقت وش کے پاس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تاکہ وہ بچوں سے اس کی وجہ سے غافل نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، مہروش ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ایان کی طرف لپکی اور دیوانہ وار ایان کو چومنے لگی۔ ایان بھی ماں کا لمس محسوس کرتا نیموا آنکھوں سے مہروش کو دیکھتے ماما ماما کرتا اس کے گلے سے لگ کر رونے لگ دیا۔ چپ ہو جائے میرا بیٹا، ماما آ گئی ہے نا؟ اس نے اس کا ماتھا پیار سے چومتے کہا۔ وہ خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ماما، درد ہو رہا ہے، ایان نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں میری جان؟ اس نے ایان کا ہاتھ چومتے کہا۔ ماما بہت گندی ہیں، اپنے بچے سے دور رہی۔ سوری بیٹا، ماما آئندہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ ایک یہی بچے تو سہارا تھے اس کا وہاں آج کے جانے کے بعد، جنہوں نے اسے دل سے چاہا تھا اور دل سے محبت دی تھی۔ وہ اپنی انا میں کیسے انہیں نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو کوسا۔ اس نے روتے ہوئے ایان کو سینے میں بھیجتے کہا۔ ریان بھی دوڑتے ہوئے اس تک آیا تو وش نے اسے بھی اپنے سینے میں بھیج لیا۔ یہی تو کل احساسہ تھے اس کا۔ داؤد ان تینوں کی حالت دیکھتا شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ خود کو ان تینوں کا مجرم گردان رہا تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ تینوں ایک دوسرے پر تھوڑے ہی عرصے میں جان چھڑکنے لگے تھے، ایک دوسرے کی دوری میں کملا کر رہ گئے تھے۔ سوری مہر، میں اس دن کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری بچوں سے محبت پر شک کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور وش اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ نکلا تھا۔ کچھ دن بعد، آج شام پارٹی ہے، تیار رہنا، ہمیں ساتھ جانا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر داؤد نے مہر وش کو آگاہ کیا۔ وش نے فقط سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی۔ داؤد آج کل زیادہ سے زیادہ مہر سے بات کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ مہر کا خیال اسے ہر وقت ستاتا رہتا۔ داؤد اپنے دل کی حالت جان چکا تھا اور وہ یہ بھی تسلیم کر چکا تھا کہ اسے وش سے محبت ہے، مگر اس کا اظہار وہ ابھی تک نہ کر پایا تھا۔ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر اس نے وش کو کال کر کے باہر آنے کا کہا اور خود لاؤنج میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیل کی ٹک ٹک نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تو وہ پیچھے پلٹا، جہاں مہر وش تمام تر حشر سمانیہ سمیت اس کے دل پر بجلی گراتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے پیروں کو چھوتا سفید رنگ کا فراک زیب تن کیا تھا اور بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑا تھا، جبکہ سینے پر دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ وہ نیچرل میک اپ میں بھی اس کا چین لوٹ چکی تھی۔ چلیں؟ مہر وش نے داؤد شاہ کی والہانہ نظروں سے بچنے کے لیے گلا گھنکار کر چلنے کا کہا۔ اس کے جذبات اس کی آنکھوں سے صاف مہر وش پر ظاہر ہو رہے تھے، جسے وہ ابھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ داؤد جو منہ کھولے یک ٹک اس کی خوبصورتی میں کھویا تھا، اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور خجل ہوتے ہوئے فٹافٹ سر گھچاتے اسے چلنے کا کہا۔ گاڑی میں بھی تمام راستے داؤد کی نظریں مہر کا ہی طواف کر رہی تھیں، جس سے مہر کا منہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ کتنے چھچورے ہیں، کب سے تاڑ رہے ہیں؟ مہر نے دل میں سوچا اور اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ آخر کب پہنچیں گے ہم؟ آخر اس نے داؤد کی ایکس رے کرتی والہانہ نظروں سے خائف ہوتے کہا۔ وہ جو اسے دیکھ اس کے ساتھ وقت بتانے کو سلو ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی بات پر چونک کر دیکھتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی لڑکیاں نازیبا لباس میں لڑکوں کی باہوں میں باہیں ڈالے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔
مہر کو ایک دم کوفت ہونے لگی۔ ان کے اندر آتے ہی فوٹوگرافرز کا جم غفیر ان کی طرف لپکا اور انہیں گھیرے میں لیتے ہوئے ان کی کھٹاکھٹ تصویریں کھینچنے لگا۔ مہر تو اس افتاد پر بوکھلا ہی گئی تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس نے اتنی گیدرنگ؟ اس نے گھبراتے ہوئے داؤد کا بازو تھام لیا۔ مہر کا یوں حفاظت کے لیے داؤد کا بازو پکڑنا داؤد کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا، جبکہ کسی کی آنکھوں میں نفرت اور جلن کی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ داؤد اسے اپنے محفوظ حلقے میں لیے ایک سائڈ پر لے آیا جہاں رش کم تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے دریافت کیا۔ وش نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی داؤد کو کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ ان سے باتیں کرتا دور نکل گیا۔ جب مہر وش اکتائی نظروں سے پارٹی میں موجود یہاں وہاں پھرتی نازیبا لباس میں موجود لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جبھی کوئی اس کے پاس کھنکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شمس چغتائی رحمہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ ساتھ چند اور بھی جوڑے تھے۔ مہر وش نے مسکرا کر سلام کرتے ان کو شرمندہ کیا، جس کے جواب میں انہوں نے اپنی شرمندگی مٹاتے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ ہیں وہ کوہ نور جسے داؤد نے ہم سب سے چھپا کر رکھا تھا؟ شمس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے کہا، جبکہ رحمہ کی آنکھوں میں صاف حقارت اور نفرت نظر آ رہی تھی۔ رحمہ کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ اس کی تصویر اس نے دیکھ رکھی تھی۔ جی میں ہی ہوں داؤد کی وائف۔ جہاں تک بات ہے چھپا کر رکھنے کی، تو مجھے گیدرنگز میں شامل ہونا پسند نہیں ہے، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ او آئی سی، ماننا پڑے گا اس کی چوائس ہے بڑی اچھی، لیکن آپ ہیں مذہبی ٹائپ۔ شمس نے پھر بھی بے باک نظروں سے دیکھتے مہر کے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ مہر کو اس کی بات پر تب چڑھی۔ فار یور کائنڈ انفو مسٹر ایکس وائی زی، میرے شوہر کو میں ہر حال میں پسند ہوں، چاہے دوپٹے میں ہی کیوں نہ ہوں، اور میری ساری خوبصورتی میرے محرم کے لیے ہے، نہ ہی مجھے آپ کی بیوی جیسے شوق ہے آدھا ننگا گھومنے کا۔ اینڈ یو نو وٹ، مگر ڈھکی چیز پر کیڑے تو آئیں گے نا، اس نے رحمہ اور شمس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ تو رحمہ جل بھن گئی، جبکہ شمس اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا۔ پسند، اور تم، وہ بھی داؤد شاہ کی؟ نیور، وہ تمہیں اپنے ڈسیبل بچوں کی آیا بنا کر لایا ہوگا ضرور۔ پیچھے سے آتے داؤد شاہ نے جب اپنے بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ سنے تو غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ آگے آ کر رحمہ کا منہ توڑتا۔ مہر وش بولی، مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں جب بھی ان بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی گھٹیا ہوگی وہ عورت جو چند پیسوں اور عیش و عشرت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ گئی، اور آج میں اسی گھٹیا اور تھرڈ کلاس عورت کے سامنے کھڑی ہوں جس کا نہ تو منہ اچھا ہے اور نہ ہی کردار۔ اچھا ہی ہوا جو تم نے انہیں چھوڑ دیا، اس بہانے مجھے دو پیار کرنے والے فرشتے جیسے بچے ملے، اور مجھے فخر ہے میرے بیٹوں پر۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ رحمہ، اگر آئندہ میرے بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو جس منہ پر تمہیں اتنا غرور ہے نا، اسے توڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گی، اینڈ آئی مین اٹ۔ وش نے ایک ایک لفظ چباتے رحمہ کو اپنے لفظوں سے ایسے بولڈ آؤٹ کیا کہ سارے حیران رہ گئے، جبکہ باقی کپلز بھی رحمہ کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے مگر اپنے بچوں کی تو وہ بھی قدر کرتے تھے، کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے۔ جبکہ پیچھے سے آنے والی آواز پر سب چونکے۔ آئی ہوپ آپ سب نے میری وائف سے مل لیا ہوگا، چلے ڈیئر۔ داؤد نے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور نکلتا چلا گیا۔ آگے جا کر داؤد کو کوئی واقف مل گیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا دور نکل گیا، جبکہ مہر بور ہونے لگی۔ السلام علیکم بھابی۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ پلٹی تو دیکھا وحاج کا دوست ارحم کھڑا اسے سلام کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وش نے سرخم کرتے سلام کا جواب دیا۔ وحاج کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے وحاج کا افسوس کرتے ساتھ اس کی آمد کی وجہ دریافت کی، کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا وحاج کی فیملی تو بہت کنزرویٹو تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، مہر نے کچھ ہچکچاہٹ سے بتایا۔ او آئی سی، میں ابھی آپ کو اپنی وائف رمشا سے ملواتا ہوں، یہی ہوں گی وہ۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہا۔ خیر بھائی کے ساتھ ہمارے گھر ضرور چکر لگائیے گا۔ شور، اس نے تکلفاً مسکراتے کہا۔ جبھی داؤد واپس آیا اور مہر وش کو ایک لڑکے سے باتیں کرتے دیکھ اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ داؤد نے اسے خشمگی آنکھوں سے دیکھتے کہا، یہ میرے کزن کے دوست ہیں۔ مہر کو وحاج کو شوہر کہنا اچھا نہ لگا، تبھی کزن کہہ کر حوالہ دیا، کیونکہ وہ اس کے تاثرات جان گئی تھی کہ اسے مہر کا ارحم سے بات چیت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے تکلفاً بھی ارحم سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں سمجھا۔ مہر وش ہی اسے خدا حافظ کہتے وہاں سے داؤد کے ساتھ ہٹ گئی کہ کہیں وہ بیچارے ارحم کی حجامت نہ کر دے، کیونکہ اس کے خطرناک تاثرات سے تو یہی لگ رہا تھا۔
دو چار لوگوں سے باتوں کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل گئے، جبکہ شمس کی کمینگی خیز آنکھوں نے دور تک مہر کا پیچھا کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ مہر نے داؤد کی آواز میں سختی محسوس کرتے چونک کر اس کو دیکھا۔ کون؟ وہی لڑکا، داؤد لفظ چباتے ہوئے بولا تو مہر ٹھٹکی تھی اس کے شکی انداز پر۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ راہما سے آج کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں نا، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ مہر وش کو اس کے شکی لہجے نے دکھ پہنچایا تھا، تبھی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی سختی سے بولی۔ داؤد کو اس کا یہ انداز سر پر آگ کی طرح لگا تھا۔ What do you mean؟ حق نہیں رکھتا؟ بیوی ہو تو میری، اور اپنی ہر بات کی میرے آگے جواب دہ بھی ہو، مت بھولو، داؤد نے اسے دیکھتے سلگتے لہجے میں کہا۔ بیوی تو آپ مجھے مانتے ہی نہیں تھے، اب اپنے مطلب کی بات جاننے کے لیے فرش سے عرش پر بٹھا رہے ہیں۔